अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं अख्तर सुहेल, उर्दू मुअल्लिम, फारूक़िया बॉयज़ हाई स्कूल मैसूर। ऑनलाइन क्लासेस की आज की इस कड़ी में हम 9वीं जमात की हम्द पढ़ेंगे, जिसकी शायरा ज़ोहरा बतूल हैं। अज़ीज़ बच्चों, आप जानते हैं हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो। उमूमन तमाम शुरा अपने कलाम की इब्तिदा हम से करते हैं। किसी इंसान में ये ताकत कहाँ कि वो खालिक़ कायनात की तारीफ़ व तौसीफ़ का हक़ अदा कर सके, मगर जिस कदर भी कलाम इसकी हम्द व सना में मिले वो काबिले कदर होता है। अजीज बच्चों, हम पढ़ने से पहले हम की शायरा ज़ोहरा बतूल का तारुफ देख लेंगे। यहाँ आप देखिए, ज़ोहरा बतूल का तारुफ है। नाम बतूल निसा और तखल्लुस ज़ोहरा है। आपकी पैदाइश 10 जनवरी 1935 को ज़िले कोलार कर्नाटक के मालूर ताल्लुक़ में हुई और आपका इंतकाल 3 अक्टूबर 2008 को हुआ। आप बाकमाल शायरा होने की वजह से रियासत और बैरूनी रियासत के अल हसनात, इफ़्फ़त, सालार, पासबान जैसे अदबी अखबारात और रिसालों में आपका कलाम शाये होता रहा। अजीज बच्चों, आपके सामने हम्द है। हम के ये 2 बंद हैं। चूंकि इस हम्द में कुल 4 बंद हैं, यहाँ आपके सामने सिर्फ 2 बंद हैं। 2 बंद बाद में आएंगे और आप देख रहे हैं कि हर एक बंद में सिर्फ 3-3 मिसरे हैं। लिहाजा एक मर्तबा हम इस हम्द को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप पढ़ते हुए आप बगौर सुने, ताकि पढ़ने में कोई आपसे गलती ना हो। ठीक है? सुने। ऐ ज़ाते बेमिसाली, ऐ ज़ाते लाजवाली, माबूद तू हकीकी, हर वस्फ तेरा आली, हर गुल में तेरी खुशबू, हर शय तेरी निराली, शम्सो क़मर में तू है, लालो गुहर में तू है, शाखो शजर में तू है, हर खुश्क व तर में तू है, खुदरत है तेरी हर सू, अंदाज भी जलाली। हम सब हैं तेरे बंदे, झुकते हैं तेरे आगे, तेरे सिवा किसी से हरगिज नहीं है डरते, हमको भी दे इलाही वो जज्बे बिलाली। खुदरत तेरी अया है, दिल में भी तू निहा है, हम दो सना से आजिज, ज़ोहरा की अब ज़बां है, रुतबा बुलंद तेरा, तेरा मुकाम आली। अजीज बच्चों, अभी मैंने आपके सामने हम्द पढ़ी। चूंकि ये हम्द इम्तिहानी नुक्ते नज़र से भी अहम है और इसे याद करना ज़रूरी है, लिहाजा कहते हैं कि अगर तरन्नुम से किसी हम्द को, किसी नज़्म को हम पढ़ते हैं तो बहुत जल्द याद भी हो जाती है और देर तक उसकी याददाश्त बाकी रहती है। लिहाजा अब आपके सामने इसी हम्द को तरन्नुम से पेश किया जाएगा। आप बगौर सुने, सीख लें और बार बार पढ़कर इसे याद कर लें। ऐ ज़ात बेमिसाली, ऐ ज़ात लाज़वाली, माबूद तू हकीकी, हर वस्फ़ तेरा आली, हर गुल में तेरी खुशबू,
ہر شے تیری نرالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، شمس و قمر میں تو ہے، لال و گوہر میں تو ہے، شاخ و شجر میں تو ہے، ہر خشک و تر میں تو ہے، قدرت ہے تیری ہر سو، انداز بھی جلالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، ہم سب ہے تیرے بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے، تیرے سوا کسی سے ہرگز نہیں ہے ڈرتے، ہم کو بھی دے الہی وہ جذبہ بلالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، قدرت تیری عیا ہے، دل میں بھی تو نہا ہے، حمد و ثنا سے عاجز زہرا کی اب زباں ہے، رتبہ بلند تیرا، تیرا مقام عالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی۔ ہاں تو بچوں، ابھی آپ ترنم سے ہم سن رہے تھے، ممکن ہے پسند آئی ہوگی۔ اب ہم حمد کو سمجھیں گے کہ شاعرہ اس حمد میں کیا کہنا چاہتی ہے۔ آپ کے سامنے حمد کا ایک بند ہے، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، معبود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی، ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی۔ عزیز بچوں، اس حمد کو سمجھنے سے پہلے اس حمد میں جو نئے الفاظ ہیں جن کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس پر ایک نظر ڈال لیں۔ پہلے مصرعے میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک لفظ ہے سرخی میں، بے مثالی، بے مثال۔ بے مثال کے معنی کیا؟ یہاں دیکھیے، بے مثال جس کی مثال نہ ہو، جو بے نظیر ہو، جس کا کوئی بدل نہ ہو۔ پھر دوسرا لفظ ہے لازوالی۔ لازوالی کے معنی ہمیشہ باقی رہنے والی۔ پھر معبود، معبود جس کی عبادت کی جائے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چنانچہ اللہ کیا ہے؟ ہمارا معبود ہے۔ وصف، وصف کے معنی صفت، خاصیت، عادت۔ پھر عالی، عالی کا مطلب بلند، بالا، اونچا۔ گل، گل کے معنی پھول کے۔ نرالی، انوکھی۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ کون کون سے الفاظ مشکل ہیں۔ اب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی۔ شاعرہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہہ رہی ہیں کہ اے ذات، اے اللہ کی ذات جو بے مثال ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ لڑکا ان کے باپ کی طرح ہے، یہ لڑکی ان کے ماں کی طرح ہے، لیکن اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے ذات لازوالی، اللہ کی ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اسے کبھی زوال نہیں ہے۔ معبود تو حقیقی، حقیقت میں تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیری ہی عبادت ہو سکتی ہے، سوائے تیری کسی کی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔
ہر وصف تیرا عالی. اللہ کے بہت سارے اوصاف ہیں. وہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اور اس کا ہر وصف بہت بلند ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا، صرف بڑا نہیں، اس کا وصف جو ہے اونچا ہے، سب سے عالی ہے، سب سے بلند ہے. ہر گل میں تیری خوشبو. گل، دنیا میں بے شمار پھول کھلے ہوئے ہیں، رنگ برنگے پھول ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ہر گل کی، ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے. گلاب کی خوشبو الگ ہوتی ہے، چمپے کی خوشبو الگ ہوتی ہے. تو ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہے، اور ہر گل میں تیری خوشبو. اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشبو ان پھولوں میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ان کا خالق جو ہے، ان کا بنانے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے. ہر شے تیری نرالی. اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے، ہر چیز انوکھی ہے، نرالی ہے. چاند، ستارے، سورج، زمین، آسمان، پہاڑ، ندیاں، سمندر، بارش، ہوائیں، موسم، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی یا کوئی دوسری مخلوق کی بنی ہوئی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے بنائی ہیں، اور یہ نرالی ہیں، سب سے جدا ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرے بند کو جائیں گے. شمس و قمر میں تو ہے، لال و گوہر میں تو ہے، شاخ و شجر میں تو ہے، ہر خشک و تر میں تو ہے. قدرت ہے تیری ہر سو، انداز بھی جلالی. اس بند کو سمجھنے سے پہلے اس بند میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ دیکھیے. شمس مانے سورج، قمر مانے چاند، لال، لام عین لام لال، لال کے مانے سرخ رنگ کا ہیرا، سرخ رنگ کا ہیرا جسے انگریزی میں روبی کہتے ہیں. گوہر، گوہر کے مانے موتی کے. شجر، شجر کے مانے درخت، پیڑ. خشک و تر، خشک سوکھا، خشک کے مانے سوکھا، تر نم بھیگا. سو، سو کے مانے طرف، ہر سو ہر طرف، ہر جانب. جلالی، جلالی کے مانے بزرگی والا. بہرحال اس بند کو ہم سمجھیں گے. شاعرہ پھر سے کہتی ہیں شمس و قمر میں تو ہے. اللہ کا جلوہ، اللہ کی بنائی ہوئی اس کی تخلیقات میں ہمیں نظر آتا ہے. اللہ نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا. چاند میں بھی اللہ کا جلوہ ہے، سورج میں بھی اللہ کا جلوہ ہے. لال و گوہر میں تو ہے، روبی میں، ہیرے جواہرات میں، موتیوں میں بھی اے خدا تیری ہی چمک ہمیں نظر آتی ہے. شاخ و شجر میں تو ہے، پیڑوں کے، درختیوں کے ڈالیوں میں پر، پیڑوں میں اللہ تعالیٰ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے. ہر خشک و تر میں تو ہے، تو زمینوں پر بھی ہے. خشک مانے یہاں سوکھا مانے زمین، بر اعظم. ہر خشک و تر، سمندروں میں، ندیوں میں، پانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے. یعنی شاعرہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہمیں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز میں نظر آتا ہے. قدرت ہے تیری ہر سو، اللہ کی قدرت ہر طرف ہے. حالانکہ ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں ہر طرف سے نظر آتی ہے. انداز بھی جلالی، اور اس کا انداز
यानी अल्लाह ताला की जो तख्लीक का तरीक़ा है और जो निज़ाम उसने इस दुनिया का बनाया है, इस कायनात का निज़ाम बनाया है, वो मुनफरिद है, वो कोई दूसरा नहीं बना सकता। हाँ तो बच्चों, अब इस हमद का तीसरा बंद आपके सामने है। हम सब हैं तेरे बंदे, झुकते हैं तेरे आगे, तेरे सिवा किसी से हरगिज नहीं है डरते, हमको भी दे इलाही वो जज्बे बिलाली। इस बंद में कोई मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है, कि सिर्फ एक लफ्ज़ वाज़ेह तलब है, जज्बे बिलाली। जज्बा माने शौक़, बिलाली बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा। जज्बे बिलाली हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सा शौक़। इस बंद में शायरा कहती हैं, ऐ अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम सब हैं तेरे बंदे, झुकते हैं तेरे आगे, तेरे आगे हम सजदा करते हैं, तेरे आगे हम सर बासजूद हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी से हरगिज नहीं हैं डरते, सिवाय तेरे किसी से हम नहीं डरते। बच्चों याद रखो, जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। जो अल्लाह से नहीं डरता, दुनिया की हर चीज उसे डराती है, दुनिया की हर चीज से वो डरता है। इस वास्ते शायरा कहती हैं, तेरे सिवा किसी से हरगिज नहीं है डरते, हमको भी दे इलाही वो जज्बे बिलाली। जो ईमान का जज्बा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में था, ऐ खुदाया तू वो जज्बा हमारे अंदर भी पैदा फरमा। बच्चों आप जानते होंगे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हबशी गुलाम थे। गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मस्जिद नबवी के पहले मुअज्जिन थे, और जब आपने इस्लाम को कबूल किया, उनका जो आका था वो बड़ा जालिम अबू जहल था। वो तरह तरह से अजियतें देता, तरह तरह की तकलीफें देता था, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन तकलीफों को बर्दाश्त करते, अहद अहद कहते, एक अल्लाह है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह वाहिद है कहते थे। और आखिरकार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें उस जालिम अबू जहल से खरीद कर रिहा कर दिया। तो शायरा कहते हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में जो ईमानी जज्बा था, ऐ खुदाया, ऐ बारे ताला, वो जज्बा हमारे दिलों में भी तो पैदा फरमा। फिर उसके बाद आखिरी बंद है, खुदरत तेरी आया है, दिल में भी तू निहा है, हम दो सना से आजिज, ज़ोहरा की अब ज़बां है, रुतबा बुलंद तेरा, तेरा मुकाम आली। तो इस बंद में जो लफ्ज, जो अल्फाज वाज़ेह तलब हैं, देखिए, आया, आया के माने जाहिर, निहा उसका जिद है निहा, पोशीदा, छुपा हुआ, सना, सना के माने तारीफ, हम के माने भी तारीफ, सना के माने भी तारीफ। आजिज, आजिज के माने मजबूर, लाचार। रुतबा, रुतबा के माने मर्तबा, मुकाम। आली के माने बुलंद, ऊंचा। तो इस बंद में शायरा अल्लाह ताला से मुखातिब होते हुए कहती हैं, खुदरत तेरी आया है, ऐ खुदा तेरी खुदरत हर तरफ नजर आती है, जहां भी हम नजर डालें अल्लाह की खुदरत नजर आती है। उस पूरी कायनात में अल्लाह ताला की खुदरत नजर आती है, क्योंकि इन तमाम चीजों का बनाने वाला अल्लाह है, इन तमाम चीजों का खालिक अल्लाह है। चुनाचे अल्लाह का जलवा हमें नदियों में, पहाड़ों में, समंदरों में, हवाओं में, फूलों में, हर तरफ हमें नजर आता है। लेकिन अल्लाह ताला जो है हमारे दिलों में बसता है। अल्लाह ताला खुद कहता है, मैं बंदे के सबसे करीब, यानी उसकी शाहरत से भी ज्यादा करीब होता हूं। तो अल्लाह ताला जो है हमारे दिलों में बसा हुआ है। हम दो सना से आजिज,
زہرا کی اب زباں ہے. اس مصرے میں شاعرہ اپنی عاجزی بیان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی قدرت والا، اتنی بڑی شان والا، میری کیا بساط، میری کیا حیثیت کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنی زبان سے ادا کر سکوں. پھر آخری مصرع، رتبہ بلند تیرا، تیرا مقام عالی. اے خدا تیرا مرتبہ بہت بلند ہے، تیرا مقام سب سے زیادہ ہے، سب سے اونچا ہے. تو اس طرح اس حمد میں شاعرہ نے بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، اور آخر میں اپنے لیے اپنی عاجزی کو بھی بیان کیا ہے. بہرحال بچوں، ہم جب بھی کوئی زبان پڑھتے ہیں، کوئی سبق پڑھتے ہیں، کوئی نظم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا مقصد صرف اس کے مواد کو جاننا، اس کے مواد کو سیکھ کر امتحان میں لکھ دینا، یہی ہمارا مقصد نہیں ہوتا. جب ہم زبان کے اسباق پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد زبان کو وسعت دینا ہوتا ہے، زبان میں اضافہ کرنا ہوتا ہے. لہٰذا جب ہم اس حمد کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے الفاظ ہمیں ملتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں سیکھنا ضروری ہے. جیسے متضاد الفاظ ہیں، واحد و جمع ہم بنا سکتے ہیں، پھر معنوی فرق بھی اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیے متضاد الفاظ. متضاد الفاظ کے معنی کیا؟ ایک دوسرے کے ضد، ایک دوسرے کے ازداد، اپوزٹس. مثال کے طور پر خوشبو ہے، خوشبو تو آپ جانتے ہیں، اور خوشبو کا جو ضد ہے وہ بدبو ہے. خوشبو کا ضد کیا ہے؟ بدبو ہے. اسی طرح دوسرا لفظ ادنا. ادنا، ادنا کے معنی چھوٹا. اس کا ضد کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ اس کا ضد ہے اعلیٰ. ادنا اعلیٰ. اس کے بعد کا لفظ شمس. شمس کے معنی سورج. سورج کا ضد تو چاند ہے، لیکن شمس کا ضد کیا ہے؟ شمس کا ضد ہے قمر. شمس و قمر کہتے ہیں. شمس سورج، قمر کے معنی چاند. خشکی. خشکی معنی سوکھی. تو اس کی ضد کیا ہو سکتی ہے؟ خشکی کی ضد نمی یا تری بھی ہو سکتی ہے. نمی یا تری. عاجز. عاجز اس حمد میں استعمال ہوئے ہیں یہ سارے الفاظ. عاجز کا لفظ استعمال ہوا ہے. عاجز مغرور. عاجز کا ضد کیا ہے؟ مغرور. پھر زوال. زوال، زوال کی ضد کیا ہے؟ عروج. زوال کی ضد عروج. اس کے بعد گل. گل کی ضد کیا ہے؟ گل کے معنی پھول. پھول کی ضد کانٹا. گل کی ضد خار. گل خار. پھر خشک. پہلے آیا تھا خشکی، اب آیا ہے خشک. خشک کے معنی سوکھا. یہاں نم، نمی نہیں بولنا، صرف نم. تری نہیں بولنا، صرف تر. پھر اس کے بعد کا لفظ ہے عیاں. اس سے پہلے بھی آیا ہم نے پڑھا. عیاں اس کی ضد ہے نہا. عیاں کے معنی ظاہر، نہا معنی پوشیدہ. عاجز کا مغرور ہے. عجز کا ضد ہے غرور. عجز غرور. تو اس طرح ہم نے متضاد الفاظ دیکھا جو اس حمد میں استعمال ہوئے ہیں. بچوں اس کے علاوہ ہمیں واحد جمع یعنی تعداد کو بھی معلوم کرنا ہے. ایک جذبہ ہے. جذبہ واحد، بندہ واحد، شجر، وصف، شے، مقام اور گل، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ پورے واحد ہیں. اس کے سامنے جمع لکھی ہوئی ہے یا جمع آپ کو لکھنا ہے. جذبہ ہے، جذبے کی جمع جذبات. اسی طرح دیکھیے پورے الفاظ اس کی جمع بندہ بندے، شجر اشجار، وصف اوصاف، شے اشیاء، مقام مقامات، گل گلوں یا گل ہائے گل ہائے. اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ اس حمد میں ایسے آئے ہیں
جس کے ہمیں معنوی فرق دیکھنا ہے. اسے ہم آواز الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے لال، یہ دیکھیے لام عین لام لال، کیا معنی ہے؟ سرخ رنگ کا ہیرا. انگلش میں اگر کہیں روبی، روبی کو لال کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم جملے میں استعمال کریں بادشاہ کے تاج میں لال و جواہر جڑے تھے. اسی طرح لام الف لام لال مانے سرخ ریڈ کلر. جملہ دلہن کو لال لباس پہنایا گیا تھا. دلہن کو لال لباس پہنایا گیا تھا. پھر دوسرے الفاظ شاخ، شین الف خے شاخ، ڈالی ٹہنی. جملہ دیکھیے چیل پیڑ کی اونچی شاخ پر اپنا گھونسلہ بناتی ہے. ٹھیک ہے. اب شاخ، شین الف خاف شاخ مانے ناگوار یا مشکل. اگر ہم جملہ دیکھیں اگر میری بات آپ کو شاخ گزری ہو تو مجھے معاف کریں. اگر آپ کو میری بات شاخ گزری ہو تو معاف کریں. اسی طرح سوا اور سوا، زیر اور زبر کا فرق ہے. سوا بجز بغیر، ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور ایک سوا زیادہ، سوا کے معنی زیادہ یا ایک اور چوتھائی حصہ، ایک اور چوتھائی حصہ. جیسے جملہ دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا. چلو اچھا ہوا شیر کو اب سوا شیر مل گیا. چلو اچھا ہوا شیر کو اب سوا شیر مل گیا. اسی طرح یہاں دیکھیے اعراب کے فرق سے تین الفاظ بنے ہیں. ایک ہے گل اور دوسرا ہے گل زیر سے اور تیسرا ہے گل زبر سے. تو پہلا گل، گل کے معنی پھول، بچے گل کی مانند نازک ہوتے ہیں. گل مٹی، انسان آب و گل کا پتلا ہے. آپ کے معنی پانی، پانی اور مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے. انسان آب و گل کا پتلا ہے. گل مچھلی کو پھانسنے کا کانٹا، جیسے مچھلی گل میں پھنس گئی، مچھلی گل میں پھنس گئی. تو اس طرح گل گل اور گل، سوا سوا، شاخ شاخ، لام لال اور لال. تو یہ جو ہے معنی فرق یا ہم آواز الفاظ ہیں اور اس کے معنی یاد کرنا معلوم کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. ہاں تو بچوں ابھی آپ زہرا بتول کی لکھی حمد پڑھ رہے تھے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو. تو اسی طرح آپ دوسری حمدوں کو بھی پڑھیے. اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بہت ساری حمدیں لکھی گئی ہیں، لہذا بہت ساری حمدوں کو ازبر یاد رکھیں.